अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों के बारे में जानेंगे जो कुरान मुक़द्दस की सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी दुनिया के हिदायत के लिए नाजिल फरमाया है। हज़रात मोहतरम, इससे पहले हमने सूरह बकरा बाज़ाब्ता मुकम्मल किया और अभी हमारा आले इमरान बाज़ाब्ता चल रहा है, जिसमें हमने कुछ एपिसोड मुकम्मल किए। आज मज़ीद उसके आगे हम अल्लाह के फ़रमान के बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदक़ा, फ़ितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे या मस्जिद में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी आप अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िऊका इलैया व मुतहिरुका मिनल लज़ीना कफ़रू व जाइलुल लज़ीना तबऊका फ़ौक़ल लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामा सुम्मा इलैया मरजिउकुम फ़अहकुमु बैनकुम फ़ीमा कुंतुम फ़ीहि तख्तलिफ़ून। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जब अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईसा, बेशक मैं तुम्हें पूरी उम्र तक पहुँचाने वाला हूँ और तुम्हें अपनी तरफ आसमान पर उठाने वाला हूँ और तुम्हें काफिरों से नजात दिलाने वाला हूँ और तुम्हारे पैरोकारों को उन काफिरों पर क़यामत तक बरतरी देने वाला हूँ, फिर तुम्हें मेरी ही तरफ लौट कर आना है। सो जिन बातों में तुम झगड़ते थे मैं तुम्हारे दरमियान उनका फ़ैसला कर दूँगा। हज़रात मोहतरम, इसके आगे अल्लाह ने फरमाया, फ़अम्मल लज़ीना कफ़रू फ़अुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदन फ़िद्दुनिया वल आख़िरा वमा लहुम मिन नासिरीन। फिर जो लोग काफिर हो गए उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सख्त अज़ाब देगा। अल्लाह ने फरमाया, जो लोग भी काफिर हुए उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में सख्त अज़ाब दूंगा और उनका कोई मददगार न होगा। वअम्मल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़युवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ने इसमें मुसलमानों के बारे में कहा कि जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए तो अल्लाह उन्हें उनका पूरा पूरा अज्र देगा, और अल्लाह ज़ालिमों को जो जुल्म करते हैं लोगों पर उनको पसंद नहीं करता। ज़ालिका नतलूहु अलैका मिनल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम। ये जो हम आपको पढ़कर सुनाते हैं ये अल्लाह की निशानियाँ हैं और हिकमत वाली नसीहत है। इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसलि आदम खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहू कुन फ़यकून। बेशक ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल अल्लाह के नज़दीक आदम की तरह है, जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मिट्टी से बनाया, फिर उसे फरमाया हो जा तो वो हो गया। अल हक़्क़ु मिन रब्बिका फ़ला तकुम मिनल मुमतरीन। उम्मत की तंबीह के लिए फरमाया, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तुम्हारे रब की तरफ से हक़ है, बस आप शक करने वालों में से न हो जाना। यहाँ पर हुजूर को फरमाया जा रहा है, लेकिन इशारा इससे उम्मत मोहम्मदिया है कि ऐ मुसलमानों, तुम शक करने वालों में से न हो जाना। फ़मन हाज्जक फ़ीहि मिन बादि मा जाअक मिनल इल्म फ़क़ुल तअलौ नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फ़नजअल लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन। बस आपके पास इल्म आ जाने के बाद जो शख्स ईसा के मामले में आपसे झगड़ा करे तो आप फरमा दे कि आ जाओ, हम मिलकर अपने बेटों को और तुम्हारे बेटों को और अपनी औरतों को और तुम्हारी औरतों को और अपने आप को भी और तुम्हें भी एक जगह पर लाकर बुला लेते हैं, फिर हम मुबाहिला यानी
گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک یہی سچا بیان ہے اور کوئی بھی اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں ہے، پوجا کرنے کے لائق نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی بھی، اور بے شک اللہ ہی تو بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر اگر وہ لوگ اپنے اس قرآن سے روگردانی کریں یعنی اس پر عمل نہ کریں تو یقیناً اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے کہ کون فتنہ فساد کرتا ہے اور کون ہر چہار جانب فتنہ پھیلاتا ہے۔ حضرات محترم، یہ قرآن مقدس کا ٹرانسلیشن تھا جو ابھی آپ نے سمجھا۔ اب ہم انشاءاللہ عز و جل اس کے ایکسپلینیشن اور اس کی تشریح کے بارے میں جانیں گے کہ آخر اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں کیا فرمایا ہے۔ حضرات محترم، ابتدائی آیتوں میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ سے فرمایا، اے عیسیٰ میں تم کو وفات دوں گا اور تم کو اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ اس کا ظاہر معنی یہ ہے کہ میں تم پر موت طاری کروں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا، لیکن یہ معنی حدیث کے خلاف ہے۔ امام ابن جریر طبری نے حضرت حسن سے روایت کیا کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے فرمایا، عیسیٰ پر موت نہیں آئی تو وہ قیامت سے پہلے تمہاری طرف لوٹ کر آئیں گے۔ اسی لیے یہاں توفیٰ کے معنی ہے، یعنی یہاں پر اللہ رب العزت نے جو توفیٰ کے معنی لیا ہے، توفیٰ کے معنی میں غور کرنا ضروری ہے۔ وفات کے معنی ہے پورا کرنا، اور موت کو بھی وفات اس لیے کہتے ہیں کہ موت کے ذریعے عمر پوری ہو جاتی ہے۔ حضرات محترم، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اے عیسیٰ میں آپ کی عمر پورا کرنے والا ہوں اور آپ کو زمین پر نہیں چھوڑوں گا تاکہ وہ آپ کو قتل کر دے، بلکہ اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ اسی طرح امام ربی بیان کرتے ہیں کہ اللہ آپ پر نیند کی وفات طاری کرے گا اور آپ کو نیند میں آسمان پر اٹھا لے گا۔ کعب احبار نے بیان کیا کہ اللہ نے آپ کی طرف وحی کی کہ میں آپ کو جسم مع روح کے قبض کر لوں گا اور آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور میں ان قریب آپ کو کان دجال کے خلاف بھیجوں گا، آپ اس کو قتل کریں گے، پھر اس کے بعد آپ 24 سال تک زندہ رہیں گے، پھر میں آپ پر موت طاری کر دوں گا۔ کعب احبار نے یہ بھی کہا کہ یہ معنی حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تصدیق کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ امت کیسے ہلاک ہوگی جس کے اول میں ہوں اور جس کے آخر میں عیسیٰ ہیں۔ اور بعض علماء نے کہا کہ واو مطلق جمع کے لیے آتی ہے، ترتیب کا تقاضا نہیں کرتی، اس لیے اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے عیسیٰ میں تمہیں اپنی طرف اٹھاؤں گا اور میں تمہیں کافروں کی تہمت سے پاک کر دوں گا اور اس کے بعد دنیا میں نازل کر کے تم پر وفات طاری کروں گا۔ حضرات محترم، تو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ان کی دلیل کا اب رد سنیں۔ امام ابو الحسن علی بن احمد واحدی نیشا پوری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، حسن بیان کرتے ہیں کہ نجران کے 2 راہب حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے ان پر اسلام پیش کیا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم اس سے پہلے اسلام قبول کر چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم جھوٹ بولتے ہو، اسلام قبول کرنے سے تمہیں 3 چیزیں مانے ہیں، تم صلیب کی عبادت کرتے ہو، تم خنزیر کھاتے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ ان دونوں نے کہا، پھر عیسیٰ کا باپ کون ہے آپ بتائیے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے۔ حضرات محترم، اس آیت میں قیاس سے استدلال کرنے کا جواز ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اس لیے کہتے تھے کہ وہ عام عادت اور معمول کے خلاف باپ کے بغیر پیدا ہوئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حضرت آدم کی پیدائش اس سے بھی غیر معمولی طریقے سے ہوئی ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ تو صرف باپ کے بغیر پیدا ہوئے اور حضرت آدم کے باپ اور ماں دونوں کے بغیر وہ پیدا ہوئے، اور دونوں میں وجہ جو ہے وہ مشترک یہ ہے کہ دونوں اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے، اور جب حضرت آدم علیہ السلام بھی کلمہ کن سے پیدا ہونے کے باوجود ابن اللہ نہیں ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے ابن اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ بعض علماء کا روم کے عیسائیوں سے مباحثہ ہوا، ان سے پوچھا تم عیسیٰ کی عبادت آخر کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کیونکہ ان کا باپ نہیں تھا۔ علماء نے کہا تو پھر حضرت آدم
عبادت کے زیادہ مستحق ہیں، کیونکہ ان کے تو نہ باپ تھے نہ ماں تھے۔ انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ علماء نے کہا حضرت عیسیٰ نے 4 مردے زندہ کیے اور حضرت حزقیل نے 8000 مردے زندہ کیے تھے۔ انہوں نے کہا وہ مادر ذات اندھوں اور کوڑھیوں کے مریضوں کو شفا دیتے تھے۔ علماء نے کہا پھر اس کے بعد اس سے زیادہ اور بھی لوگ ایسے ہیں جو اس کے زیادہ مستحق ہیں، یعنی اور بھی لوگ ایسے تھے جو اسی طرح جو کوڑھ کے مرض ہوتا تھا اس کو ٹھیک کرتے تھے، کیونکہ وہ لوگ آگ میں جل جانے کے باوجود صحیح سالم نکل آئے، اور ہمارے نبی نے حضرت قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ دوبارہ لگا دی اور آپ کی دعا سے ایک نابینا جو ہے وہ بینا ہو گئے۔ حضرات محترم، اب یہاں پر آج لوگوں کا یہ بھی سوال رہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو آخر مٹی سے کیوں بنایا گیا؟ نور سے پیدا کر دیتا اللہ رب العزت، آخر مٹی سے کیوں بنایا گیا؟ تو اس کی حکمتیں اب سمجھے۔ حضرت آدم کو مٹی سے بنانے کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ ان کی اصل فطرت میں تواضع اور انکساری ہو، کیونکہ عناصر اربع میں سے مٹی سب سے نیچے ہوتی ہے۔ دوسری حکمت یہ کہ مٹی دوسری چیزوں کو چھپا لیتی ہے، اس سے انسان کے اصل فطرت میں ستر یعنی لوگوں کے عیب اور پردہ رکھنے کی صفت آئے گی۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ حضرت آدم کو زمین کا خلیفہ بنانا تھا، اسی لیے ان کو مٹی کا بنایا گیا تاکہ ان کی مٹی کے ساتھ قوی مناسبت ہو۔ چوتھی حکمت یہ ہے کہ انسان کو مٹی سے بنایا تاکہ وہ اس مٹی سے شہوت، حرص اور غضب کی آگ کو بجھا سکے۔ پانچویں حکمت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے، کیونکہ عناصر اربع میں سب سے روشن آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ سے شیطان کو پیدا کیا اور انہیں گمراہی کے اندھیروں میں مبتلا کر دیا، اور سب سے لطیف ہوا ہے۔ ایک قول کے مطابق فرشتوں کو ہوا سے پیدا کیا اور ان کو انتہائی شدت اور قوت عطا فرمائی، اور پانی جو کہ بہت رقیق ہے اس سے آسمان کو پیدا کیا اور ان کو فضا میں معلق کر دیا، اور مٹی جو عناصر اربع میں سب سے کثیف اور تاریک اور نچلے درجے میں تھی اس سے انسان کو پیدا کیا، اس کو اپنی معرفت، ہدایت اور نورانیت اور محبت عطا فرمائی، اور اس کو سب پر بلندی عطا فرمائی، اور تمام مخلوقات میں انسان کو سرخرو اور بلند مقام عطا فرمایا۔ حضرات محترم، نجران کی جو نصارہ آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کرنے، اس کی اب تھوڑا تفصیل سمجھ لیں۔ نجران کے وفد کے سامنے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دلائل پیش کیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں، اور اس مسئلے میں عیسائیوں کے تمام شبہات کو مکمل طور پر زائل کیا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ وہ ہٹ درمی سے کسی دلیل کو نہیں مان رہے تو انہیں عاجز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے مباہلہ کرنے کا حکم دیا۔ امام ابو الحسن علی بن احمد واحدی نیشا پوری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ رب العزت کہ محبوب نے نجران کے وفد کو مباہلہ کے لیے بلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو گود میں اٹھائے ہوئے اور حضرت حسن کا ہاتھ پکڑے ہوئے نکلے، اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا۔ نصارہ کے سردار اسقف نے کہا اے نصارہ کی جماعت، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ اللہ سے یہ دعا کریں کہ وہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دیں تو اللہ ان کی دعا قبول کر کے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا، سو تم ان سے مباہلہ نہ کرو ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہیں بچے گا۔ پھر انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا اور اپنے علاقے میں واپس چلے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اللہ کا عذاب اہل نجران کے نزدیک آ چکا تھا، اور اگر یہ مباہلہ کرتے تو انہیں بندر اور سور بنا دیا جاتا اور ان کی وادی میں آگ بھڑکتی اور اہل نجران کو ملیا میٹ کر دیا جاتا، حتیٰ کہ درختوں پر پرندے بھی ہلاک ہو جاتے، اور سال ختم ہونے سے پہلے ہی تمام کے تمام عیسائی فنا ہو کے مر کے مٹ چکے ہوتے اور ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہتا۔ حضرات محترم، یہ مباہلے کے واقعے سے آس پاس کے عیسائیوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو سچا مذہب ہے، اس کے خلاف کوئی نہیں آ سکتا، جو بھی اس کے خلاف آئے گا وہ مٹ کے فنا ہو جائے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن حسین وغیرہ کو لے کر اس مباہلے کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرات محترم، اب یہاں پر
بات میں اور واضح کرتا چلوں کہ کچھ لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ہے. کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اسلام کی شروعات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نے کی ہے. وہ یہ بات جان لیں کہ اسلام اس دنیا کے سب سے پہلے انسان دین اسلام کو لے کر آئے تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی تک جتنے بھی نبی آئے ہیں سب اسلام کا پرچار پرسار کرنے آئے ہیں. ان کی شریعتیں الگ الگ تھیں لیکن ان سب کا دین ایک تھا، وہ تھا دین اسلام. اور اسی دین اسلام کے تحت وہ لوگ قائم تھے. ان کا خدا ایک تھا، ان سبھی کا عقیدہ یہ تھا کہ قیامت قائم ہوگی. جتنی بھی بنیادی چیزیں ہیں وہ سب ایک تھیں. اسی لیے یہ سمجھ لیں کہ اسلام ابھی 1400 سال پہلے کا نہیں. اسلام تو جب سے دنیا قائم ہے، جب سے انسانیت کا وجود ہے تب سے اسلام ہے اور قیامت تک اسلام باقی رہے گا. حضرات محترم، اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے شیئر، سبسکرائب اینڈ لائک. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.